अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबरों और तज्जियों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज यहाँ मंगल की रात और जनवरी की 13 तारीख, जबकि पाकिस्तान में बुध की सुबह और जनवरी की 14 तारीख है। नाज़रीन, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है, और खबरों की इब्तिदा पाकिस्तान ही से करते हैं। और पहली खबर खैबर पख्तूनख्वा ही से है, जहाँ पर के इत्तलात ये हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ कबायली अजला हैं, जहाँ पर के मुख्तलिफ शक्लों में ऑपरेशंस हो रहे हैं, और उसके नतीजे में काफ़ी बड़े पैमाने पर नकल मकानी जारी है। इनमें जो इत्तलात आ रही हैं वो ये हैं कि कुर्रम और अक्साई और खैबर खैबर में तीरा वैली से बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर नकल मकानी लोगों की शुरू है। और कुछ यानी एग्जैक्ट गवर्नमेंट की जानिब से तो कोई आदाद शुमार नहीं लाए गए, लेकिन जो सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है, और इसको मैं हतमी नहीं समझता, वो कहते हैं कि जी कम अज़ कम 5 लाख लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं, और वो मुख्तलिफ शेल्टर्स की तरफ जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से पहले तो ये इत्तलात थी कि बड़े पैमाने पर एहतमाम किया जा रहा है, इंतजाम किए जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए अच्छे इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन उन खबरों की कलई तब खुली जब पता लगा कि कोई भी इंतजाम ठीक काम नहीं कर रहा, और वो लोग जो कि अपने घर छोड़कर बेसरो सामानी की हालत में अपने लिए एक नया ठिकाना तलाश कर रहे हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन करना खुद एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। इसमें जब बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आई तो कुछ जो तरीकाकार है उसको बदला गया, लेकिन अब भी इत्तलात यही है कि तरीकाकार बदलने के बावजूद भी वहाँ पर लोगों के मसाइल में कोई कमी नहीं आई। मेरी राय में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का ये फ़र्ज़ है, बल्कि ये उनकी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए कि वो फौरी तौर पर इस मसले पर तवज्जो दें और इसको फ़ौरन हल करें। ये लोग जो कि अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हैं, क्योंकि उनको बताया गया है कि इनके इलाकों में ऑपरेशन होगा अप्रैल के महीने तक। उनको ये वादा किया जा रहा है उनसे कि अप्रैल के महीने तक ये ऑपरेशंस मुकम्मल होंगे, और उसके बाद फिर ये लोग अपने घर वापस आ सकते हैं। और जो अब देखते ही हैं कि वाकई ये ऑपरेशन अप्रैल के महीने तक का मुकम्मल होता है, स्पेशली तीरा वैली में, और इन लोगों की वापसी मुमकिन है। और ये कि इनकी जायदादों को कितना नुकसान पहुंचता है, उनकी दादरसी होगी, क्योंकि जिस तरीके से एग्रीमेंट हुए उसके तहत तो उनको पैसे मिलने हैं। लेकिन अभी ये सब कुछ होना बाकी है। तो फिलहाल जो बड़ा मसला नजर आ रहा है वो ये है कि इन लोगों की रजिस्ट्रेशन के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और अच्छे खासे गंभीर हैं। और अब हर तरफ से वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से ये डिमांड किया जा रहा है कि आप फौरी तौर पर इस मसले को जो है एड्रेस करें, इस पर तवज्जो दें, और कोशिश करें कि इस इलाके का दौरा भी करें। तो उम्मीद है कि सुहेल आफरीदी जो कि हॉस्पिटल वगैरह तो बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं, उम्मीद है कि वो यहाँ भी पहुंचेंगे और इन लोगों की दादरसी करेंगे, इनके मसाइल के हल का कोई कोई जरिया निकालेंगे। साथ ही एक और खबर आज़ाद कश्मीर से है। आज़ाद कश्मीर तकरीबन लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर में आपने देखा था, शायद सुर्खियों में था, क्योंकि वहाँ पर जो अवामी जम्मू एंड कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी जो है, उन्होंने कुछ मुतालबात रखे थे जो वहाँ की हुकूमत है उनसे, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा करप्शन है। वहाँ पर जो स्पेशली रेफ्यूजीज के नाम पर जिस तरीके से पावर ग्रैब होता चला आ रहा है, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ वज़रा और मुख्तलिफ जो हुकूमत के अहदेदार हैं, उनके जानिब से हासिल की गई मराहत पर उनकी बहुत ज़्यादा मसाइल थे, उनको ऑब्जेक्शंस थी उन पर। और उसके बाद फिर अक्टूबर में 4 अक्टूबर को एक एग्रीमेंट हुआ इनके दरमियान, यानी एक्शन कमेटी के दरमियान, अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान, जिसमें वफाकी नुमाइंदे भी शामिल थे। और उसमें ऐलान किया गया था कि जो रेफ्यूजीज की रिजर्व सीट्स हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की, जो कानून साज असम्बली है उसके अंदर, उनको ख़त्म किया जाएगा। वो लोग जो कि इन हंगामों में और इन प्रोटेस्ट में शहीद हुए थे, उनको कॉम्पनसेट किया जाएगा, जो जख्मी हुए उनको भी कॉम्पनसेट किया जाएगा। और ये कि जो हेल्थ कार्ड वहाँ पर ख़त्म किए गए थे उनको दोबारा रिस्टोर किया जाएगा, और इंटरनेट मोबाइल सर्विसेज वगैरह को भी बेहतर किया जाएगा, और काफ़ी सारे वादे थे। अब अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से जो इत्तलात आ रही है वो ये है कि वो कह रहे हैं, जनाब हमसे वादे तो पूरे किए गए थे, और ये भी वादा किया गया था कि 90 दिनों में इन पर अमल दरामद होगा। वो कहते हैं 90 दिन तो मुकम्मल हो गए, 90 दिन तो 3 जनवरी को मुकम्मल हुए, लेकिन अवामी एक्शन कमेटी के अहदेदारों का कहना है कि उन पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। जबकि हुकूमत की जानिब से दावा किया जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से 98-98% जो डिमांड्स हुकूमत ने एक्सेप्ट की थी उन पर अमल दरामद हो चुका है। लेकिन जो अवामी एक्शन कमेटी के जो अहदेदारान है उनका कहना है कि ये सिर्फ कागजी कार्रवाई है, ऑन द ग्राउंड कुछ नहीं किया गया, और वो कहते हैं कि अब हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी नहीं करेंगे।
اگر وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات بھی نہیں کریں گے تو پھر کیا آزاد کشمیر میں ایک مرتبہ پھر عوامی تحریک کی تیاری ہو رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس امکان کو ہم بالکل رد نہیں کر سکتے، کیونکہ پاکستان کے ایک حصے میں جہاں پر ہم نے ایک زبردست عوامی پرامن مزاحمت اپنے حقوق کے لیے دیکھی ہے، تو وہ ہم نے آزاد کشمیر ہی میں دیکھی ہے، اور ان کے بعد پھر اس کی کچھ جھلکیاں آپ کو خیبر پختونخوا میں اور کراچی میں نظر آئیں حالیہ دنوں میں، اور گلگت بلتستان کو نہ بھولے، وہاں پر بھی ایسی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ لیکن اوور آل شاید آزاد کشمیر ایک مرتبہ پھر انسٹیبلٹی کے خطرے کے سامنے کھڑا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ وہاں پہ انسٹیبلٹی شروع ہو چکی ہے، لیکن اگر واقعی یہ ڈیمانڈز پوری نہیں ہوئی تو وہاں پر شاید مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ اور یہاں امریکہ سے بھی ایک بہت بڑی خبر ہے، مسلسل آ رہی ہے۔ صدر ٹرمپ ہیں کہ ان کے بیانات ہیں کہ ان میں مسلسل وہ گرجتے ہیں، برستے ہیں، غصہ کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، کن کو؟ ایرانیوں کو، اور ایرانی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج ان کا پیغام بڑا واضح ہے، انہوں نے ایرانی قوم کو پیغام دیا کہ آپ لوگ محب وطن لوگ ہیں، آپ اپنا احتجاج جاری رکھو، اپنے اداروں پر قبضہ کرو، قاتلوں اور ظلم کرنے والوں کے نام محفوظ کر لو، وہ بڑی قیمت چکائیں گے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جب تک مظاہرین کا جو بے معنی قتل ہے یہ بند نہیں ہوتا، تب تک میں نے ایرانی حکام کے ساتھ تمام ملاقاتیں منسوخ کر دی، یعنی امریکہ اور ایران کے درمیان جو کچھ رابطے شروع ہوئے تھے جن کا ذکر کل میں نے کیا تھا، تو کہتے ہیں کہ وہ رابطے ہم نے ختم کر دیے ہیں۔ اور ساتھ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مدد آ رہی ہے، یعنی ایرانی مظاہرین کو ان کا آخری پیغام یہ تھا کہ آپ مظاہرے جاری رکھیں، احتجاج جاری رکھیں، مدد آ رہی ہے۔ اب اس مدد آ رہی ہے کہ اس جو یہ ان کا جو جملہ ہے وہ اس کو بڑا ہی بامانی سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں پر واشنگٹن میں کافی کچھ ہو رہا ہے۔ آج اطلاعات یہ ہیں کہ یہاں وائٹ ہاؤس میں ایک اہم اجلاس ہوا، اس میں صدر ٹرمپ تو شامل نہیں تھے، لیکن ان کے جتنے بھی قریبی مشیران ہیں وہ سارے موجود تھے وہاں پر۔ اس اجلاس میں ملٹری سٹرائکس پر بھی غور کیا گیا، ایران پر سائبر اٹیکس پر بھی غور کیا گیا، اس کے اوپر اکنامک پریشر بڑھانے پر بھی غور کیا گیا، اور ساتھ پھر جو پروٹیسٹرز کی مختلف طریقوں سے مدد کے جو طریقہ کار موجود ہیں اس پر بھی بات ہوئی۔ تو ایک صرف سٹرائکس پر بات نہیں ہوئی۔ ایک چیز جو امریکی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ایران باقاعدہ وارننگ دے رہا ہے کہ اگر امریکہ نے اس مرتبہ سٹرائکس دوبارہ کی تو ایران جواب بھی دے گا، شدید جواب دے گا، اور امریکہ کے جتنے بھی یہاں پر ایسٹس ہیں ان کو نشانہ بنائے گا۔ اور امریکی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ شاید امریکی جو ملٹری ایسٹس ہیں جتنے درکار ہیں اتنے بڑے آپریشن کے لیے، یا اس کے جو کانسیکوینسز ہیں جس کا ایران وعدہ کر رہا ہے کہ جی ہم جواب دیں گے، تو اگر ایران جواب دیتا ہے اور یہ جنگ پھیلتی ہے تو اس کے لیے جتنی فوج امریکہ کو اس خطے میں درکار ہے وہ اس وقت موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے امریکہ اب اتنی بڑی ایسٹس کے ڈپلائمنٹ کی بھی خبریں نہیں ہیں، لہذا مجھے فوری طور پر تو کوئی بڑی سٹرائکس کا کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ٹرمپ حکومت ایران پر جو پریشر ہے وہ جاری رکھے گی۔ یہاں پر جو بات یہ ہو رہی ہے کہ ایران پر جو حملے کیے جائیں گے یا ممکنہ حملے کیے جائیں گے، تو اس میں اسرائیل ایران امریکہ پر بہت زیادہ زور دے رہا ہے کہ آپ ایک مرتبہ پھر ایران کے نیوکلیئر جو ان کی سائٹس ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کریں، اور ان کے جو بیلسٹک میزائل پروگرام ہے اس کو ضرور ٹارگٹ کریں۔ لیکن ایک اطلاع یہ ہے کہ جب نیتن یاہو اور ان کی حکومت نے سر ٹرمپ کی حکومت سے یہ تقاضا کیا تو سر ٹرمپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ انہوں نے اس کو تقریباً رد کر دیا کہ ایسا کچھ ہم نہیں کریں گے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ کیا واقعی یہ سٹرائکس ہوں گی، اور اگر ہوں گی تو کہاں کہاں ہوں گی، اور اگر جہاں جہاں ہوں گی اس کا امپیکٹ ایران پر کیا ہوگا، کیونکہ علی لاریجانی جو کہ ایرانی جو ان کی جو مجلس ہے یا جو ان کی پارلیمنٹ ہے اس کے فارمر اسپیکر ہیں، انہوں نے آج ٹویٹر پر ایک پیغام جو ہے وہ جاری کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ ایرانیوں کے قاتل دو ہیں دنیا میں، ایک انہوں نے سر ٹرمپ کا نام لیا اور دوسرا انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو کا نام لیا۔ تو دونوں ملکوں کے درمیان ٹینشنز کافی زیادہ ہیں، اور وہاں پر جو مظاہرے ہیں ان کی شدت میں تھوڑی کمی آئی ہے، ایسی اطلاعات ہیں۔ اور ساتھ جو ڈیتھ ٹول ہے اس کے بارے میں ابھی تک متضاد اطلاعات ہیں، کوئی فکسڈ نمبر نہیں ہے، لیکن ایک نمبر جو آج میں نے کافی جگہوں پر دیکھا وہ 2000 سے 2400 لوگوں کی ہلاکت کی خبریں ہیں۔ لیکن یہ کنفرمڈ اطلاعات نہیں ہیں، کیونکہ ایرانی حکومت کی جانب سے کوئی ایسا نمبرز جاری نہیں کیے گئے۔ یہ مختلف ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں جو مینلی ویسٹ میں مقیم ہیں، یہ ان کی جانب سے خبریں آئی ہیں۔
تو بہت اہم میرا خیال ہے کہ ڈیولپمنٹس ہیں، اور یہاں پر ان ڈیولپمنٹ سے اس خطے کے ممالک بڑے پریشان ہیں، جن میں پاکستان اور ساتھ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر وغیرہ سارے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اور جو عرب ممالک ہیں وہ سر ٹرمپ سے بار بار یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ ان ایران پر کوئی حملہ نہ کیجیے گا، بلکہ چند گھنٹے پہلے قطر کے وزیر خارجہ نے بھی ایک وارننگ دی ہے کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو اس کے یہاں پر یعنی اس خطے میں خوفناک نتائج ہوں گے، کیونکہ جنگ پھیل سکتی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ وہ ممالک جو کہ ایران کے یعنی نشانے پر ہوں گے حملے کی صورت میں، ان میں قطر بھی شامل ہے، جس پر پہلے بھی ایران حملہ کر چکا ہے، گرچہ وہ سمبولک تھا، میرا نہیں خیال کہ وہ سیریس تھے، وہ صرف عتاب چکا رہے تھے۔ جب لاسٹ ایئر امریکہ نے حملہ کیا تھا تو اس کے جواب میں ایران نے کچھ میزائل داغے تھے۔ تو اب یہ پوری جو صورتحال بن رہی ہے، اس میں پاکستان کی سچویشن میری رائے میں کافی مشکل بن سکتی ہے، کیونکہ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان معاملات بگڑتے ہیں تو پاکستان میں جو اس وقت حکومت ہے، جو کہ اگر اس وقت اس پورے خطے میں کوئی بھی ملک سب سے زیادہ سر ٹرمپ کے قریب ہے، یا کسی بھی ملک کی قیادت اگر سب سے زیادہ سر ٹرمپ کے یا ان کی انتظامیہ کے قریب ہے، تو اس میں پاکستان کی قیادت سمجھی جاتی ہے۔ گرچہ آج جو امریکی وزیر خارجہ ہیں مارکو روبیو، انہوں نے بھارتی ہم منصب جے شنکر سے بھی ٹیلی فون پر بات کی، اور اس میں بھی دفاع اور دوسرے اور اسپیشلی جو ان کا ٹریڈ وغیرہ کے بارے میں باتیں ہیں، ان پر بات چیت ہوئی ہے، اور یہ بات چیت دوبارہ بھی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں دوبارہ بھی ہم رابطہ کریں گے، دوبارہ بھی بات کریں گے۔ لیکن پاکستان اس وقت امریکہ کے زیادہ قریب ہے۔ پاکستان کے سیکیورٹی کے جو تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ، وہاں پر بھی شاید پاکستان پر اب پریشر آنا شروع ہو گیا ہے، اسپیشلی افغانستان کے حوالے سے۔ ایک جگہ میں کہیں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر کچھ ایسے امریکن آفیشلز نے پاکستان سے رابطہ کیا ہے، اور اس میں افغانستان کے حوالے سے سیکیورٹی امور پر بات چیت ہوئی ہے، جس میں کہ بگرام کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ اب پاکستان نے کیا امریکہ سے کوئی وعدہ وعید کیا ہے؟ یہ واضح نہیں ہے۔ امریکہ نے کبھی اس چیز کا اظہار بھی نہیں کیا کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ کوئی وعدہ ایسا کیا کہ جی ہم آپ کو بگرام لے کر دیں گے یا کچھ ایسا کردار ادا کریں گے۔ لیکن امریکہ کی پاکستان سے ایکسپیکٹیشنز ہیں افغانستان کے حوالے سے بھی، اور مجھے حیرانگی نہیں ہوگی اگر امریکہ کو ایکسپیکٹیشنز ایران کے حوالے سے بھی پاکستان سے نہ ہوں۔ اور اگر امریکہ پاکستان سے کوئی بڑا تقاضا کرتا ہے تو کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے، اسپیشلی موجودہ قیادت، کہ وہ امریکہ کو انکار کر سکے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑے جاتا ہوں کہ اس کا جواب آپ دیجئے، کیونکہ امریکہ کی اس خطے میں کارروائی کا سب سے بڑا جو امپیکٹ ہوگا وہ ایران پر تو ہوگا ہی، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا سب سے زیادہ امپیکٹ پاکستان پر آئے گا، کیونکہ پاکستان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ بھی ہیں، ایران کے ساتھ بھی ہیں، اور چین کے ساتھ بھی ہیں۔ چین ایران کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر بھی سمجھا جاتا ہے، تو اس لیے تو اگر پاکستان امریکہ کی زیادہ حمایت میں جاتا ہے تو یقیناً اس سے پاکستان کو یعنی بیلنس کرنا کافی مشکل ہو جائے گا۔ تو پاکستان کے لیے ابھی اس کی سفارتکاری کے لیے بڑے امتحان باقی ہیں۔ ساتھ ہی ایک اور بڑی جو خبر آج اس خطے تھی، بلکہ آج نہیں، یہ تو کل کی خبر ہے، کہ افغان طالبان نے اپنا ایک جو چارج دی افیئر ہے وہ جو نیو دہلی میں ان کا سفارت خانہ ہے وہاں بھیج دیا ہے۔ یہ میرا خیال ہے بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اب طالبان کی باقاعدہ ڈپلومیٹک پریزنس ہے نیو دہلی میں، کیونکہ انہوں نے اپنا ایک جو وزارت خارجہ کے اہلکار ہیں جن کو انہوں نے بطور چارج دی افیئرز بھیجا ہے، ان کا نام نور احمد نور ہے، اور انہوں نے دلی میں اپنا چارج سنبھال لیا ہے۔ تو یوں اب بھارت اور طالبان کے درمیان باقاعدہ سفارتی رابطے بہت زیادہ فارملائز ہو گئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو افغانستان کے اندر جو بھارت کا کردار ہے وہ شاید زیادہ واضح طور پر نظر آئے، اسپیشلی جو ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہیں۔ پانی کے منصوبوں پر نظر رکھیے، پانی کے منصوبہ میں بھارت پہلے ہی بہت زیادہ انویسٹ کر رہا ہے، وہ پانی جو پاکستان کی طرف آتا ہے۔ ناظرین، برطانیہ سے ایک جریدہ نکلتا ہے، آن لائن جریدہ ہے، مڈل ایسٹ آئی کے نام سے۔ اس میں بہت زیادہ کافی انویسٹیگیٹو رپورٹس ہوتی ہیں۔ اس کو اون تو کوئی پیلسٹینین برطانوی کرتے ہیں، لیکن اس کو چلانے یعنی اس کے جو ایڈیٹر ہیں وہ گارڈین کے ایک فارمر ون آف دیئر چیف یعنی کورسپونڈنٹ تھے، اور پھر ایڈیٹر بھی رہے، وہ اس کو چلاتے ہیں۔ اور ان میں ان کے ہاں ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر چھپی ہے، بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، اور میرا خیال تھا کہ میں اس پر ضرور بات کرنا چاہوں گا۔ اس خبر میں کہا گیا ہے کہ مصر دنیا کا وہ ملک ہے کہ جہاں پر فوج اتنی مضبوط ہے کہ وہ اپنی حکومت کو قرض دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک بڑی مثال جو ہے وہ پچھلے سال دسمبر میں یعنی پچھلے مہینے اس وقت سامنے آئی کہ جب مصر کی حکومت نے فوج سے تقاضا کیا کہ جی ہمیں آئی ایم ایف کی قسط دینی ہے، آپ یہ قسط ہمارے لیے ادا کر دیجئے، لیکن مصر کی فوج نے اس سے انکار کر دیا،
اور اس کی وجہ سے ہوا کیا کہ مصر جو ہے وہ اپنی $750 ملین کی جو پیمنٹ تھی، جو ڈیو تھی، وہ انسٹالمنٹ ٹائم پر نہ دے پایا۔ اس وقت مصر کے اندر بہت زیادہ مسائل ہیں، مصر کے پاس پیسے کی کمی ہے، اور ابھی تک گورنمنٹ نے کوئی 3 کھرب ایجپشن پاؤنڈ، جو کہ تقریباً 63.7 ارب ڈالر بنتے ہیں، وہ انہوں نے اپنے لوکل جو ڈومیسٹک بینکس ہیں ان سے لینے کی کوشش کی، لیکن وہاں پر بینکس نے بھی جو ہے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس بھی اتنے پیسے نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ جا کے فوج سے کہیں، فوج کے پاس سارا پیسہ پڑا ہے۔ تو فوج کے پاس جب حکومت گئی تو جیسا میں نے عرض کیا کہ حکومت نے انکار کر دیا۔ مصر ایک بہت انٹرسٹنگ اگزامپل ہے۔ میں اکثر میں نے ایک شو بھی اس پر کیا تھا کہ کیا پاکستان مصر کے راستے پر چل رہا ہے؟ تو یہ جو کچھ آج میں پڑھ رہا تھا تو مجھے اس میں کافی ساری ایسی تصویریں نظر آئیں کہ جو میں اور آپ پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مصر کے ٹوٹل جو اس وقت 2025 میں جو ڈیٹ آبلیگیشنز ہیں وہ کوئی $60 ارب ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے 2022 میں بھی مصری فوج نے، چونکہ ملک کے حالات بہت خراب تھے، تو مصری فوج نے $10 ارب جو ہے وہ حکومت کو دیے تھے، کیونکہ مصر کی حکومت کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ باہر سے چیزیں منگوا سکے، تو اس کے لیے پھر فوج نے 2022 میں حکومت کو $10 ارب دیے۔ جب سے پریزیڈنٹ فیلڈ مارشل سی آئے ہیں حکومت میں، تو اس کے بعد سے دو چار چیزیں ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس مڈل ایسٹ آئی کی جو رپورٹ ہے، بڑی تفصیلی رپورٹ ہے، اس میں کہتے ہیں کہ جی اس کے بعد سے فوج کا مصر کے کاروبار پر تقریباً پوری گرفت، مکمل گرفت ہے۔ یعنی وہ اس کی مثال وہ دیتے ہیں کہ تقریباً ہر سال جو گولڈ کی انڈسٹری ہے، یعنی مصر میں جتنا گولڈ پیدا ہوتا ہے اس کا کوئی 50% گولڈ کی انڈسٹری جو ہے وہ مصر کی فوج کے ہاتھ میں ہے، جو کہ ان کے لیے ہر سال کوئی $500 ملین کما کے دیتی ہے۔ اور اسی طرح وہ دوسرے بھی کئی ساری ایسی چیزیں ہیں جو وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جو مصر کی فوج سے جڑے کاروباری ادارے ہیں ان کو ہر قسم کی مراحت دی جاتی ہیں، یعنی ان سے ٹیکس بھی زیادہ نہیں لیا جاتا، ان سے ٹیکس کم لیا جاتا ہے، ان کو جو چیزیں دی جاتی ہیں جن میں بجلی اور دوسری مراحت وہ کم قیمتوں پر دی جاتی ہیں۔ شاید آپ کو بھی کچھ یاد آئے کہ ہمارے یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور پھر آئی ایم ایف نے حالیہ دنوں میں ایک وارننگ دی ہے، آئی ایم ایف نے وارننگ دے دی ہے کہ اگر آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کی گروتھ کو روکا اور آپ نے ملک کی اکانومی کی ڈپینڈنسی کو فوج سے جڑے اداروں پر بڑھایا تو یہ مصر کی اوور آل اکانومی کے لیے ایک خطرناک خبر ہے۔ اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو اسٹرینگتھن کرنا پڑے گا، ورنہ تو مصر کی اکانومی اور اس کی جو اکنامک حالات ہیں وہ ویسے ہی رہیں گے جیسے اس وقت ہیں، یا اس سے شاید مزید ابتر ہوں۔ انٹرسٹنگ خبر تھی، اسی لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ کیا پاکستان میں کچھ ایسا تو نہیں ہو رہا؟ میری تو رائے ہے کہ بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے، بلکہ وہی جو وہ کہتے ہیں کہ کاربن کاپی جو ہے وہ لگتی ہے کہ پاکستان میں ہو رہی ہے۔ اگر آپ مصر کا ماڈل دیکھیں تو یہی کچھ پاکستان میں بھی ہو رہا ہے۔ اور وہاں پر بھی ملک کا سب سے طاقتور شخص فیلڈ مارشل ہے، پاکستان میں بھی سب سے طاقتور شخص ایک فیلڈ مارشل ہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔